अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 41। वो दोनों कुछ देर पहले ही शॉपिंग से लौटी थी। घर में हनूस खामोशी थी। हानिया कॉलेज से आने के बाद अपने कमरे में बंद थी। मुस्तफ़ा साहब और हदीद ऑफिस थे। आयशा और आसिया बेगम एक साथ घर के अंदर दाखिल हुई थी। आयशा ने अपना सामान सारा ड्राइवर के हाथ अपने घर भिजवा दिया था और अब आसिया बेगम के साथ उनके घर आई थी। सेंटर टेबल पर सारा सामान रखते हुए वो थके से अंदाज में नरम सोफे पर बैठी थी। आयशा भी इनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। आसिया बेगम ने तो हदीद की शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी थी, जिनमें आयशा अपनी तैयारी के साथ साथ इनकी भी मदद करवा रही थी। आयशा, कॉफ़ी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? आज तो बहुत थक गए। आसिया बेगम ने आयशा की तरफ देखकर पूछा और साथ ही साथ इसके सर इस बात में हिलाते ही मुलाजमा को बुलाकर अपने और आयशा के लिए कॉफ़ी लाने को कहा। थैंक गॉड आपा, डिज़ाइनर से टाइम मिल गया, वरना तो इस डिज़ाइनर के पास टाइम नहीं होता। लोग 6-6 महीने पहले बुकिंग करवाते हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारा काम हो गया। आयशा ने एक मशहूर डिज़ाइनर का नाम लेते हुए कहा, जिसे इन्होंने अपने वेडिंग ड्रेसेस डिज़ाइन करवाने के लिए हायर किया था। ऐसे कैसे नहीं मिलता टाइम? तुम्हारे मुस्तफ़ा भाई हैं ना, वो इस डिज़ाइनर के हस्बैंड को जानते हैं। एक दफ़ा हमारे घर भी आई थी अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर, इसीलिए तो इन्होंने हमें पहचानते ही पहले हमारा काम कर दिया। आसिया बेगम ने इसे अपने उस डिज़ाइनर से वाकफियत से आगाह करते हुए कहा। मुझे भी लग रहा था कि शायद आप जानती हैं उसे, तभी तो इतना VIP प्रोटोकॉल मिल रहा था। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर आसिया बेगम भी मुस्कुरा दी। भाई, मैं तो अपने बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। एक ही तो बेटा है मेरा, सारी दुनिया देखेगी मेरे हदीद की शादी। इतने धूमधाम से करूंगी कि ज़माना तारीफ किए बगैर न रह सके। आसिया बेगम ने पुरजोशी से कहा। उनके लहजे में बेपनाह खुशी थी। क्यों नहीं, रोका किसने है? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आयशा ने उनकी पुरजोशी देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, जिस पर आसिया बेगम भी मुबहम सा मुस्कुरा दी। आपा, ये हानिया कहाँ है? कितने दिन हो गए हमारे घर कोई चक्कर नहीं लगाया उसने। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? आयशा ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक है, पेपर्स होने वाले हैं ना, तो अपने कमरे में ही रहती हैं। इस बार अपने डैड से शर्त लगाई है उसने कि हर हाल में फर्स्ट आकर दिखाएगी। आसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। अल्लाह कामयाब करें, बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। आयशा अभी आसिया बेगम से बात ही कर रही थी जब हानिया इन्हें अपने कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। हानिया ने भी इन्हें देख लिया था, इसलिए मुस्कुराते हुए उस तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हानिया ने इनके पास आकर आयशा से कुछ फासले पर बैठते हुए पूछा। वालेकुम सलाम, कैसी हो हानिया? और तुम आई क्यों नहीं मेरे घर? कहाँ गायब हो इतने दिन से? आयशा ने हल्की सी हवकी से अपने पास बैठी हानिया से पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस टाइम ही नहीं मिलता। हानिया ने नजरें झुकाकर बहाना बनाते हुए कहा। बड़ी बिजी हो गई हो कि अपनी आयशा आंटी के पास आने का टाइम नहीं मिलता। और तुम शॉपिंग पर भी नहीं आई हमारे साथ? आयशा ने इसकी नजरें झुकाने पर बागोड़ से देखते हुए पूछा। बस कल लास्ट टेस्ट है, फिर आया करूंगी आपके पास और नेक्स्ट टाइम चलूंगी आपके साथ शॉपिंग पर। हानिया ने आयशा को यूं खुद पर जमी नजरों को महसूस करते हुए आम से अंदाज में कहा। चलो फिर ठीक है, आयशा ने इसकी बात से मुस्कुराकर कहा। हानिया, खबरदार अगर तुमने कुछ भी यहाँ बिखेरा तो शाम को जब मैं तुम्हारे डैड और हदीद को दिखाऊंगी तो तब देख लेना। हानिया के शॉपिंग बैग्स खोलने पर आसिया बेगम ने हफ्की से इसे कहा और फौरन मुलाजमा को बुलाकर ये सब अपने कमरे में रखकर आने का कहने लगी। हानिया ने इनके यूं शॉपिंग बैग हाथ से लेने पर छोटा सा मुंह बनाकर इन्हें देखा था। हानिया की आदत थी वो सारी शॉपिंग बिखेर कर इसे देखकर खुद आराम से अपने कमरे में चली जाती थी बगैर उसे समेटे। इसी वजह से आसिया बेगम ने इसे पहले ही मना कर दिया। आयशा मुस्कुराई थी हानिया का छोटा सा मुंह बना देखकर। आयशा, एहसन जा रहा है इस बार ट्रिप के साथ मरी? आसिया बेगम ने हानिया के बने हुए मुंह को इग्नोर करते हुए पूछा, क्योंकि ये तारीख में पहली दफ़ा होना था कि हानिया मुस्तफ़ा ने ट्रिप के साथ जाने पर इनकार किया था। इसीलिए आसिया बेगम ने एहसन का पूछा। नहीं, कह रहा था इस बार नहीं जाएगा, पता नहीं ये बच्चों के मूड को अचानक से क्या हो जाता है। आयशा ने एहसन के साफ इनकार को सोचते हुए कहा। हानिया, जो कि बज़ाहिर लापरवाही से बैठी थी, जबकि कान आयशा ही की तरफ थे। मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि इस बार तो ये मोहतरमा भी नहीं जा रही। हालांकि इस बार तो मौसम इतना खूबसूरत है कि मेरा तो अपना इरादा बन रहा है मरी के मौसम को एंजॉय करने का। आसिया बेगम ने हानिया की तरफ एक खाइफ सी नज़र डालकर आयशा को बताया। ये तो है, कल न्यूज़ में भी बता रहे थे कि हफ्ते में बर्फबारी शुरू होगी मरी में। आयशा ने उनकी एक्साइटमेंट को देखते हुए मजीद बताया।
تو پھر ٹھیک ہے نا، ایک کام کرتے ہیں، ہم سب اس سنڈے پوری فیملی چلتے ہیں مری سیر کرنے، زارا کی فیملی کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا موقع ہے دونوں خاندانوں کے آپس میں تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا، ایک دوسرے کو جاننے کا۔ آسیہ بیگم نے منٹوں میں سارا پروگرام ترتیب دے دیا تھا اور اب عائشہ کی طرف دیکھ رہی تھیں جو کچھ کنفیوز نظر آ رہی تھیں۔ یہ ٹھیک ہے موم، بیسٹ آئیڈیا۔ زارا کا نام سن کر ہانیہ نے جٹ سے صوفے پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، آنکھوں میں چمک واضح تھی۔ ایکچولی آئیڈیا تو بہت بیسٹ ہے، مگر زارا کی دادی بہت اصول پسند خاتون ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ زارا کی رخصتی سے پہلے اسے اسلام آباد آنے دیں گی۔ عائشہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ اس کی دادی کو اچھی سے جانتی تھی جو کہ اپنے بچوں کو ایک حد تک ہی آزادی دیتی تھی۔ میں کون سا یہاں اپنے گھر رکنے کا کہہ رہی ہوں، تمہارے گھر رک جائیں، 2 دن کے لیے آ جائیں مری، مل کر خوب انجوائے کریں گے موسم کو، اور تم فکر نہ کرو، میں خود بات کر لوں گی۔ آئی ہوپ کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آسیہ بیگم نے اس کی بات سے پرسکون لہجے میں کہا، موم آپ نے بات نہیں کرنی، منانا ہے ان کی دادی کو، بس اس بار زارا آپی کے ساتھ ہی مری جائیں گے۔ ہانیہ کا موڈ بے حد خوشگوار ہو گیا تھا، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آسیہ بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ عائشہ بھی ان کی پرجوشی دیکھ کر مسکرا دی۔ اتنے میں ملازمہ کافی لے کر آ گئی تو وہ سب کافی پینے میں مصروف ہو گئے، جبکہ ہانیہ کے دماغ کے گھوڑے کافی تیز دوڑ رہے تھے۔ اتنے دنوں بعد اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی فرینڈز کو بھی انوائٹ کرے گی، جنہوں نے پورا 1 ہفتہ اس کا سر کھایا تھا کہ وہ اسے اپنی بھابھی سے ملوائیں۔ ان کو کافی کے دوران باتوں میں مصروف دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اسے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، جب تک وہ زارا کو فون کر کے سب کچھ بتا دیتی تب تک اسے چین نہیں ملنے والا تھا۔ سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس کی سیکرٹری نے اس کے آفس کا دروازہ نوک کر کے اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوتے ہوئے مؤدب سے انداز میں اسے بتایا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی اس کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی تھیں، وہ ہنوز اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ کسی سے نہیں ملتا تھا۔ کون ہے؟ حدید نے ہنوز اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ مسٹر ہینڈسم، یہی نام بتایا انہوں نے اپنا۔ سیکرٹری نے کچھ کنفیوز سی ہو کر حدید کو بتایا، مبادا وہ اس کے بے تکے نام پر غصہ ہی نہ ہو جائے۔ وہ جو کام کر رہا تھا یہ نام سن کر وہ ایک پل کے لیے مسکرایا تھا۔ چہرے کے اسپاٹ تاثرات ایک پل میں بدلے تھے۔ اسے کچھ فاصلے پر کھڑی سیکرٹری نے بہت غور سے حدید کے چہرے پر بکھری اس دلکش مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ اس کے دل نے بے اختیار اس کی اس مسکراہٹ کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش کی تھی، جو کہ ایک پل کے بعد ہی مدروم ہو گئی تھی۔ بھیجیں انہیں، حدید نے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سامنے کھڑی سیکرٹری سے کہا، جو کہ یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حدید کے بولنے پر وہ ایک پل کے لیے بوکھلائی تھی، پھر جلدی سے سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حدید کے لیے خود پر جمی ایسی نظروں کے ارتکاز عام سی بات تھی۔ یونیورسٹی سے لے کر اب تک وہ خود پر جمی لڑکیوں کی نظروں میں اپنے لیے ستائش سے واقف تھا، جبکہ ہر چیز جانتے ہوئے بھی اگنور کرنا اس کی عادت تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو چہرے پر بلا کی ناراضگی تھی۔ حدید نے اسے دیکھا تو اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جانتا تھا غلطی اس کی بھی ہے۔ آخر کو پچھلے 1 ہفتے سے وہ بہت مصروف رہا تھا۔ حادث سے اس کی فون پر بات ہوئی جبکہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہفگی بڑے چہرے کو دیکھتے ہوئے حدید نارمل سے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے اپنی طرف بڑھنے پر ہادی کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا حدید کی گردن دبوچ لے۔ وہ کہاں برداشت کرتا تھا اس کا اس کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دینا۔ کیسی ہو میری جان؟ ابھی تمہیں ہی مس کر رہا تھا، کتنا کنیکشن ہے ہمارے دلوں کا، ابھی تمہیں سوچ رہا تھا اور تم ملنے بھی آ گئے۔ حدید نے اپنی بات کہتے ہوئے ہادی کو زور سے گلے لگایا، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر حدید کا ہنسنے کو دل کر رہا تھا، جسے فی الحال وہ ضبط کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کے غصے کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ بڑے ہٹ کمینے انسان، مجھے تیری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ہادی نے خود کو اسے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ انداز ہر درجہ ہفکی بڑا تھا۔ اس کے یوں خود کو چھڑوانے سے حدید نے اسے اور زور سے گلے لگایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو کہ مجھے مس کیا؟ آئی مس یو ٹو، حدید نے ہنوز اسے گلے لگائے ہوئے اس کے کان میں کہا، جبکہ انداز بے حد پرسکون تھا، یوں جیسے ہادی کے غصے کو وہ پہچانتا ہی نہ ہو۔ ہادی نے ضبط سے اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ تو جیسا کمینہ انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ہادی کا انداز ضبط کیا ہوا تھا۔ اب دیکھ لو فری میں۔ حدید کا لہجہ ہنوز شرارت امیز تھا۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ اس آفس کے چھت سے دھکا دے کر مار دوں گا میں تجھے، اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو۔ ہادی نے اس کی کمر میں ایک زوردار مکہ مارتے ہوئے بے حد ہفگی سے کہا۔ حدید اس کے یوں مارنے پر اس سے علیحدہ ہوا تھا
اور اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب تاثرات کچھ ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت تمہارے ہاتھوں ہی لکھی ہے، یا تو تمہارے ہاتھوں مروں گا یا تمہارے لیے۔ خدیج کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بظاہر سپاٹ سے چہرے سے کہا، ہاں میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے حدید مصطفیٰ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہادی نے اس کی چیئر کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے باور کروانے والے انداز میں کہا، اس کے انداز میں جیسے اسے کھونے کا ڈر تھا، جسے وہ انسیکیور ہو۔ خدیج نے اس کے چہرے پر خود کو کھونے کا ڈر واضح دیکھا تھا۔ جو حکم میری جان، اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کون سی مووی دیکھ کر آئے ہو؟ اتنے ڈائیلاگز؟ حدید نے اس کی بات کو غیر سنجیدگی سے لیتے ہوئے آخر والی بات پر ہنستے ہوئے سر جھٹک کر کہا، تمہیں یہ ڈائیلاگز لگ رہے ہیں؟ تم شادی کے بعد بہت بدل گئے ہو حدید۔ ہادی نے اپنے بے حد سنجیدگی سے کہی ہوئی بات پر اسے یوں غیر سنجیدگی سے ہنستا ہوا دیکھ کر بے حد حیرانی سے پوچھا۔ وہ سیریس تھا۔ وہ دونوں ایک شہر میں رہتے تھے اور دن میں کوئی 10 دفعہ ملتے تھے، جبکہ اس بار تو پورا ایک ہفتہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہادی کا جذباتی پن فطری تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا جیسے حدید کی ساری توجہ زارا کی طرف ہے اور وہ ان کی دوستی کے درمیان آ رہی ہے۔ کم آن ہادی، اس طرح کے گلے شکوے کرتے ہوئے پوری میری دوسری بیوی لگ رہے ہو۔ حدید نے اس کی بات سے ہلکے سے مسکرا کر کہا، جبکہ اسے ہادی اس بار کافی زیادہ سیریس لگ رہا تھا۔ دوسری نہیں، پہلی بول، زارا سے پہلے میں آیا ہوں تیری زندگی میں۔ ہادی نے اس کی بات سے برجستہ کہا۔ حدید نے اس کی بات سے اسے غور سے دیکھا۔ تو کیا وہ زارا سے جیلس ہو رہا تھا؟ حدید کو بے حد حیرانی ہوئی۔ بھائی، میری تو صرف ایک ہی بیوی ہے جو مجھے بے حد عزیز ہے، یہ دوسری تیسری مجھے نہیں چاہیے۔ حدید نے ہلکی سی گردن نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ ہادی نے اس کی بات سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ حدید کو وہ اس بار خود سے زیادہ خفا لگا۔ اوکے، آئی ایکسیپٹ مائی مسٹیک، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں روز ملنے آیا کروں گا، اب منہ ٹھیک کرو اپنا۔ حدید نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اپنی غلطی مانتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، تم جانا اپنی بیوی کے پاس فیصلہ آباد۔ ہادی نے اس کی بات سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ پورا ہفتہ کام میں بزی ہونے کے باوجود بھی بہت بوریت میں گزارا تھا۔ حدید کے بغیر اسے اپنی زندگی خالی، بے رونق لگتی تھی۔ وہ اس سے حد درجہ اٹیچ تھا۔ کم آن ہادی، اب زارا کہاں سے آ گئی ان سب میں؟ حدید نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو اب آ ہی گئی ہمارے درمیان، تم جو بدل گئے ہو، ہادی نے بے رخی سے کہا۔ حدید کو اس کا یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیوں اتنا زیادہ پوزیسو ہو رہا تھا۔ میں آج بھی وہی حدید ہوں ہادی، میری زندگی میں جو تمہارا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو دوستی ہادی ابراہیم سے کی ہے، جو مقام اسے دیا ہے، وہ کوئی اور کبھی لے ہی نہیں سکتا۔ اب پلیز اپنا منہ ٹھیک کرو، زہر لگ رہے ہو اس طرح منہ پھلائے ہوئے۔ حدید نے اسے گھورتے ہوئے اپنی آخر والی بات کہی۔ اس کے اپنی زندگی میں اہمیت واضح کرنے پر ہادی کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ وہ اس کی آخر والی بات پر بالآخر ہنس دیا تھا، جبکہ حدید نے اس کے ہنسنے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ چلتا پھرتا ایکٹر تھا ہادی ابراہیم، جو کبھی بھی کسی بھی رول میں خود کو فٹ کر لیتا تھا۔ حدید نے اس کے ہنسنے پر اسے دیکھتے ہوئے سوچا، یہ ہوئی نا بات، پاس پاس رہا کرو یار، ہوا میں آکسیجن کی کمی سی ہو جاتی ہے تمہارے دور جانے سے۔ ہادی نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا، جبکہ حدید اس کی بات پر مسکرا دیا۔ آرڈر ایکسیپٹڈ۔ اور کوئی حکم؟ حدید نے فرما برداری سے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے پوچھا، جس پر ہادی بھی مسکرا دیا۔ ہاں، اب تم مجھے ڈنر کرواؤ گے میرے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں، از اے پنشمنٹ، حادی نے محظوظ سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈن، چلو، حدید نے بغیر سے تنگ کیے حامی بڑھتے ہوئے کہا اور اپنا موبائل اور گاڑی کی کیز اٹھاتا اس کے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لیے ہادی کی ناراضگی بہت معنی رکھتی تھی۔ اسے رشتے نبھانے، انہیں اہمیت دینا خوب آتا تھا۔ وہ ہادی کو کبھی خود سے بدگمان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ناراضگی ختم ہونے پر اس نے اپنے سارے کام چھوڑ کر آج کا اپنا باقی وقت اس کے ساتھ گزارنے کو ترجیح دی۔ وہ ایک بہترین دوست تھا۔ امی پلیز جانے دینا، میری ساری تیاری کمپلیٹ ہے۔ ماہم پچھلے 1 گھنٹے کی بحث کے بعد بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اس نے منت بڑے لہجے میں کہا، ماہم تمہیں آخر بار سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہہ دیا نا ایک دفعہ کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہی تو مطلب نہیں جا رہی۔ رابعہ بیگم نے اس بار ڈپٹنے والے انداز میں کہا۔ کوئی ایک وجہ بتا دینا جانے کی۔ بڑی امی نے مجھے خود کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، ماہم نے ان کے ڈپٹنے پر نرمی سے کہا۔ وہ ان سے کم ہی اجازت لیتی تھی، جبکہ اب عادل صاحب کی غیر موجودگی میں اسے رابعہ بیگم سے اجازت لینی پڑ رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے کراچی گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی اگلے ہفتے ہی متوقع تھی۔ وجہ صاف ہے کہ وہاں ان کی تو خالہ رہتی ہیں، تمہاری کون سی ماں رہتی ہے وہاں جو تم ان کے ساتھ جانے کے لیے یوں بے قرار ہو رہی ہو؟
رابعہ بیگم نے اس کے پھر سے وہی ضد کرنے پر اب کی بار سختی سے کہا، کیا مطلب؟ پہلے بھی تو جاتی تھی نا، تب تو آپ نے نہیں روکا۔ ماہم نے ان کی بات سے چڑھتے ہوئے کہا۔ دوپہر کو آسیہ بیگم نے دادی کو فون کر کے پوری فیملی کو اسلام آباد انوائٹ کیا تھا اور انہیں مری کی سیر کرنے کے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ دادی تو کم ہی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے علاوہ باقی سب کی دعوت قبول کر لی تھی، جبکہ زارا کو وہاں بھیجنے پر وہ بہت زیادہ مشکل سے ہی مانی تھیں۔ آسیہ بیگم کے بارہا اصرار پر انہوں نے زارا کو بھی ان کے ساتھ بھیجنے کی حامی بھر لی تھی، مگر وہاں رات رکنے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ لوگ اتوار کی روز صبح کو جا رہے تھے اور رات کو واپس اپنے گھر آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نورین بیگم نے ماہم کو بھی اپنے ساتھ جانے کا کہا تھا، جس پر ماہم بہت خوش تھی، جبکہ رابعہ بیگم نے سب کے سامنے تو اسے کچھ نہ کہا تھا اور اب اکیلے میں اسے جانے سے صاف منع کر دیا تھا، جس پر وہ بحث کر رہی تھی۔ رابعہ بیگم نے خود بھی اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ماہم، تمہیں آخر میری بات ایک دفعہ سمجھائی ہوئی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں تم ہر دفعہ خود کو یوں بے مول کرتی ہو؟ زارا کی ساس نے ان کی پوری فیملی کو بلایا ہے، تو تم کیوں کباب میں ہڈی بننا چاہتی ہو؟ ان کی نئی نئی رشتہ داریاں ہیں، وہ جانے اور ان کے رشتہ دار۔ بس اب میں مزید کوئی بحث نہ سنوں، تم اب خود انکار کرو گی کہ تمہیں اپنے پیپرز کی تیاری کرنی ہے، تمہارے پاس فضول وقت نہیں ہے یوں سیر سپاٹے کرنے کا۔ امید ہے تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ رابعہ بیگم اپنی آخر والی بات پر زور دیتے ہوئے اسے کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماہم ان کے ساتھ جائے، ویسے بھی انہیں یوں ہی خواہ مخواہ سین کریٹ کرنے کی عادت تھی، اور اب بھی وہ صرف اس بات کا ایشو بنا رہی تھی کہ زارا کی ساس نے صرف ان کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے، نہ کہ ماہم کو، اس لیے وہ اسے ان کے ساتھ نہیں بھیجے گی۔ ماہم ان کے جانے کے بعد خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے رونا آ رہا تھا، اس کا بہت دل تھا سب کے ساتھ مری کی سیر کرنے کا، مگر رابعہ بیگم کے یوں کہنے پر اسے ان کی بات کہیں نہ کہیں صحیح بھی لگی کہ وہ یوں ہی خواہ مخواہ منہ اٹھا کر ان کے ساتھ چلی جائے، جبکہ وہاں کون سا اس کا کوئی رشتہ دار رہتا تھا۔ مام اپنے دل کو مارتی ہوئی اپنے کمرے میں بکھری چیزیں اکٹھی کرنے لگی۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں داخل ہی ہوا تھا جب پیچھے سے ہانیہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کوٹ اتارتے ہادی نے اس کے یوں اپنے کمرے میں داخل ہونے پر ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ہانیہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے ایک پل کے لیے شرمندہ ہوئی تھی، مگر اب تو وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ سوری وہ ایکسائٹمنٹ میں یاد ہی نہیں رہا دروازہ نوک کرنا۔ ہانیہ نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے صاف ستھرے سلیقے سے سجے خوبصورت سے کمرے کو دیکھ کر کہا۔ حدید کو سخت ناگوار گزرتا تھا جب کوئی اس کے کمرے میں بغیر نوک کیے داخل ہوتا تھا، جبکہ ہادی ابراہیم وہ واحد انسان تھا جس کی اس حرکت پر وہ غصہ نہیں کیا کرتا تھا، جبکہ ہانیہ کو تو وہ جھڑک دیا کرتا تھا۔ ایسی بھی کون سی بات ہے جس کے لیے تم اتنا ایکسائٹڈ ہو رہی ہو؟ حدید نے اپنا کوٹ اتارنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی اتارتے ہوئے ایک تیز نگاہ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈال کر پوچھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ بھی سنیں گے تو ایسے ہی ریئیکٹ کریں گے۔ ویسے آپ آج اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں؟ مام کافی دیر تک آپ کا ویٹ کرنے کے بعد ابھی سوئی ہیں، ہانیہ نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے پوچھا، جہاں پر رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہادی کے ساتھ تھا، مام کو بتا دیا تھا میں نے، اس نے صوفے پر بیٹھ کر اپنے پاؤں سے جوتے اتارتے ہوئے کہا۔ ڈنر کے بعد ان دونوں نے مووی کا پلان بنا لیا تھا، جس کے بعد وہ دونوں ایک اچھا ٹائم گزار کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ہوتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں رہتا تھا۔ ایک تو یہ ہادی بھائی آپ کی جان نہیں چھوڑتے، ہر ٹائم چپکے رہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے تنک کر کہا۔ حدید نے اس کے یوں کہنے پر اسے ایک گھوری سے نوازا تھا، جس پر ہانیہ فوراً سنبھلی تھی۔ بلا ہادی کے خلاف وہ کہاں کچھ سنا کرتا تھا۔ اگر تمہیں کچھ نہیں کہنا تو جا سکتی ہو ہنی، مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ حدید نے الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالتے ہوئے بغیر سے دیکھے کہا۔ وہ کافی تھک گیا تھا۔ آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا، مجھے اتنی امپورٹنٹ بات بتانی تھی آپ کو۔ ہم سب اس سنڈے مری جا رہے ہیں وہاں کا موسم انجوائے کرنے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ اس بار کون جا رہا ہے؟ ہانیہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کون جا رہا ہے؟ حدید نے اس کی پرجوشی پر اسپاٹ سے چہرے سے آبرو چکھاتے ہوئے پوچھا۔ زارا آپی، وہ بھی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ ہانیہ کے لہجے میں بلا کی خوشی تھی۔ دوسری جانب حدید جو کہ بے حد تھکا ہوا تھا، اس کی بات سے اس کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ہانیہ کو دیکھا۔ اس کے یوں بے یقینی سے خود کو تکنے پر ہانیہ نے پرجوشی سے اسے ساری بات بتائی۔ مجھے لگا ہم لوگوں کو ایک ساتھ انجوائے کرنے بھیج رہے ہو، مگر یہاں تو پوری بارات جا رہی ہے۔ خیر یہ بھی برا نہیں، کس دن کا پروگرام ہے؟ حدید نے اس کی پوری بات غور سے سن کر کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یوں جیسے اسے سب کا ساتھ جانے کا پلان کچھ خاص پسند نہ آیا ہو، جبکہ اس بات سے اس کا موڈ فریش ہو گیا تھا۔
آپ اپنے ہنی مون پر نہیں جا رہے جو آپ دونوں کو بھیج دیں. جو مل رہا ہے اسی پر صبر کریں. ویسے بھی میں تو زارا آپ کی ایک منٹ بھی جان نہیں چھوڑنے والی, اس لیے مرضی ہے آپ کی, آئیں یا نہ آئیں. کوئی زور زبردستی نہیں ہے, ہانیہ نے اس کے بات سے تنگ کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا. وہ تو ایک پل کے لیے اس کے خیالات سن کر حیران رہ گئی تھی, جو کہ زارا کے ساتھ اکیلے گھومنے پھرنے کو تیار تھا. تم مجھے اس کے ارد گرد منڈلاتا ہوا بھی دیکھنا, ہر وقت کباب میں ہڈی بنی رہتی ہو. حدید نے اس کی بات سے اسے گھورتے ہوئے کہا اور موبائل آن کر کے اس پر آیا اپنی سیکرٹری کا میسج پڑھنے لگا. ابھی تو میں ہڈی بنی نہیں ہوں اور آپ کا یہ حال ہے. خیر سنڈے کو ریڈی رہیے گا, 9 بجے نکلیں گے ہم سب, اور ہادی بھائی کی فیملی بھی ہمارے ساتھ جائے گی. ہانیہ اسے موبائل میں مصروف دیکھ کر بلند آواز میں اپنی بات کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی. یقیناً اب اسے سکون کی نیند آنے والی تھی, جبکہ میسج پڑھتے حدید نے سنڈے کے دن کا سن کر ایک پل کو اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھیں. اس کا موڈ خراب ہوا تھا. ویسے تو اسے سنڈے کو آف ہوتا تھا, لیکن ابھی اس کی سیکرٹری نے اسے میسج پر انفارم کیا تھا کہ سنڈے کو اس کی ایک کلائنٹ کے ساتھ پرائیویٹ میٹنگ ہے, جو کہ 2 گھنٹوں سے پہلے ختم ہونے والی نہ تھی. حدید برے موڈ کے ساتھ موبائل بیڈ پر اچھالتا ہوا اپنا نائٹ سوٹ لے کر چینج کرنے چلے گیا. نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اس کا موڈ بے انتہا آف تھا. زب سے آنکھوں سے گلابی پن جھلک رہا تھا. یوں ہی وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی. وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مسلسل ایسے ہی چکر کاٹ رہی تھی. زارا کا موڈ ماہم کے ساتھ نہ جانے پر بری طرح آف تھا. وہ شام سے ہی اسے منانے میں لگی ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اسلام آباد چلے, لیکن ماہم کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں, اس کے پاس وقت نہیں. زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایک بات کی ضد ہی لے کر بیٹھ گئی تھی کہ اس نے نہیں جانا. جب اس کے اتنے پیار سے منانے پر بھی وہ نہ مانی تو زارا بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتی اس کے کمرے سے اٹھ کر آ گئی. اس نے کبھی کسی کی اتنی منتیں نہیں کی تھیں, جبکہ آج ماہم نے اس کی بات نہ ماننے کی جیسے قسم کھا رکھی ہو. زارا نے بمشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا. آج سے پہلے ماہم نے کبھی اسے انکار نہیں کیا تھا, بلکہ وہ تو خود سیر تفریح کی بے حد شوقین تھی. وہ بمشکل ان سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے, ایک سانس خارج کرتے ہوئے, خود کو پرسکون کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے کل یونیورسٹی جانے کے لیے الماری سے اپنے کپڑے نکالنے کی غرض سے الماری کی طرف بڑھی. فائنل کمپٹیشن سے پہلے 2 ٹیسٹ ہونے تھے, جس میں سے سلیکٹ ہونے والے امیدوار ہی فائنل کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے تھے. ایک ٹیسٹ تو وہ دے آئی تھی جس میں وہ سلیکٹ ہو گئی تھی, اور اب دوسرا ٹیسٹ دینے وہ کل جانے والی تھی. زارا الماری کھولے بے دلی سے اپنا ہینگ شدہ کپڑے آگے پیچھے کر رہی تھی جب ایک چوکور درمیانے سائز کا ڈبہ کپڑوں سے نکل کر زمین بوس ہوا تھا. زارا نے اپنے پیروں میں گرے اس ڈبے کو حیرت سے دیکھا, جو کہ گرے بلو کلر کی پیکنگ میں پیک تھا. زارا متجسس ہوئی. وہ الماری بند کرتی ہوئی نیچے جھکی اور اسے اٹھایا. ڈبے کے اوپر ایک چھوٹا سا کارڈ چسپا تھا, جس پر گفٹ دینے والے کا نام پڑھ کر زارا کا موڈ کچھ خاص خوشگوار نہ ہوا تھا. A special gift for my cute زارا بھابی from Mr. Handsome ہادی. کارڈ پڑھنے کے بعد لفظ مسٹر ہینڈسم پر زارا نے اپنی سیاہ آنکھیں گول گھمائی تھیں, جیسے یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی. زارا اس کے کور کو کھولتی ہوئی آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی. گھڑی کی سوئیاں رات کا 1 بجا رہی تھیں. گھر میں اس وقت تقریباً سب سو چکے تھے. زارا کے کمرے میں بھی ڈم لائٹس آن تھیں, جبکہ ڈریسنگ روم سے چلتی لائٹس اس کے کمرے میں بھی روشنی بکھیر رہی تھی. وہ ایک ٹانگ بیڈ سے نیچے لٹکائے بیڈ پر بیٹھی گفٹ کا کور اتار چکی تھی. اس گفٹ کو کھولتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہادی اسے اس کے نکاح کا یہ تحفہ دے گا. وہ جو اس گفٹ کو کسی بریسلٹ کے خیال سے کھول رہی تھی, اسے کھولتے ہی ایک پل کے لیے زارا کی آنکھیں پتھرا گئیں, بالکل اس کے دل کی دھڑکن کی طرح ساکت. ایک پل کے لیے اسے یہی لگا کہ اس کا سانس بند ہو گیا ہے. زارا کو نہیں پتا تھا کہ اس نے اس سے پہلے سانس کب لیا تھا. ڈبے میں موجود 5 انچ لمبی سیاہ چھپکلی کو دیکھ کر زارا کو لگا کہ اس کی روح ابھی قضا ہو جائے گی. زارا کو اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا معلوم ہوا. ہاتھ اچانک بے جان ہونے لگے, جس میں ہوتی واضح کپ کپاہٹ سے زارا نے ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ وہ ڈبہ دروازے کی طرف اچھالا تھا اور خود تیزی سے بوکھلا کر بیڈ کی دوسری طرف بڑھی تھی. ڈر اس قدر اس پر طاری تھا کہ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی. ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اس کے انداز کے خوف کا پتہ دیتی تھی. وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسیں متواتر کرنے کی کوشش کرنے لگی. آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کر اس کے عارض بھگو گئے. وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر سمٹ کر بیٹھی ہراساں نظروں سے دروازے میں اوندے منہ پڑا ڈبہ, جس میں موجود چھپکلی اب فرش پر گری ہوئی تھی, کو دیکھ رہی تھی. ان کے گھر کے دروازے ساؤنڈ پروف تھے, اس لیے دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی زارا کی چیخ کی آواز نہیں سنائی دی.
اور خود زارا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازے میں پڑی چھپکلی پھلانگ کر باہر چلی جاتی۔ وہ جو سہمے ہوئے فی الحال یہ بھول گئی تھی کہ یہ چھپکلی نکلی بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے قریب پڑے موبائل پر آتی کال کی آواز سے بری طرح چونکی تھی۔ اسکرین پر حدید کا نام دیکھ کر زارا نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر کال اٹینڈ کی تھی، جبکہ دوسری جانب موجود شخص جسے لگا تھا کہ وہ سو گئی ہوگی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے پھر بھی اسے کال کی تھی اس کی آواز سننے کے لیے۔ پہلی بیل پر اپنی کال ریسیو ہونے پر وہ جو کافی پینے میں مصروف تھا، کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا بے یقینی سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا آج میرا ہارٹ فیل کروانے کا ارادہ ہے محترمہ؟ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو؟ اتنی عزت، خیریت تو ہے نا؟ حدید نے محظوظ سا مسکراتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اس خوشگوار حیرت کی رمق واضح تھی۔ حدید، وہ چھپکلی تمہارے دوست نے مجھے کیا گفٹ دیا ہے، تمہیں پتا تھا اس بارے میں؟ زارا نے اس کی بات کو سراسر اگنور کرتے ہوئے اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے ضبط سے پوچھا۔ دوسری طرف حدید، اس کے لہجے میں موجود لڑکھڑاہٹ، اس کی بے یقینی میں ڈوبی آواز اور اس کا اس بارے میں استفسار کرنا، وہ سارا معاملہ ایک لمحے میں سمجھا تھا۔ کون سی چھپکلی؟ کس نے گفٹ دیا تھا؟ نیند میں ہو زارا؟ حدید نے سراسر اس معاملے سے خود کو لا تعلق ظاہر کرنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہادی کی اس حرکت کا سارا غصہ وہ اس پر نکالے یا اس سے ناراض ہو، جبکہ دل ہی دل میں وہ ہادی کی اس حرکت پر ضبط کر کے رہ گیا۔ تمہارے دوست نے مجھے اتنی بڑی چھپکلی گفٹ کی ہے، یہ کیسے دوست بنائے ہیں تم نے؟ ابھی میرا دل بند ہونے والا تھا، پھر سکون مل جاتا تمہیں بھی اور تمہارے دوست کو بھی۔ زارا نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں لرزش واضح تھی۔ کہیں نہ کہیں اپنی بے بسی کا غصہ وہ اس پر نکال رہی تھی۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کم آن زارا، وہ نکلی ہے، اس نے مذاق کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اتنی سی بات پر اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ایسے دوڑے پڑتے رہتے ہیں، اس لیے پلیز اگنور کرو۔ وہ اسے بہلا رہا تھا، جبکہ ایک بات تو طے تھی، ہر دفعہ ہادی کی غلطی پر اسے بھی برابر سننی پڑتی تھی۔ حدید نے یہ سوچ کر اپنے دانت پیسے۔ اسے مستقبل میں ہادی کی موجودگی میں اپنا گھر خطرے میں لگا۔ کیا یہ نکلی ہے؟ زارا نے اس کی بات سے بے یقینی سے پوچھا اور اپنی گردن اونچی کر کے کب سے ایک ہی پوزیشن میں پڑی چھپکلی کو دیکھنے لگی۔ وہ کب سے یوں ہی فرش پر گری پڑی تھی، بے حس و حرکت۔ ہاں بالکل وہ نکلی ہے، اس نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، اس لیے پلیز کام ڈاؤن، حدید نے محبت بڑے لہجے میں سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ اس کے لہجے سے محسوس کر سکتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ مطلب تمہیں پتا تھا اس بارے میں؟ تم دونوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا، تم دونوں ایک جیسے ہو۔ اگلا بندہ شوق سے بھلے ہی مر جائے، مگر تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے خوف میں کچھ کمی آئی تو اپنی گزشتہ حالت پر سکی محسوس کرتے ہوئے وہ ہادی کا غصہ اس پر نکالنے لگی، جبکہ اس دوران وہ بھی رو رہی تھی۔ زارا کی آواز ہرگز اونچی نہیں تھی، آنسو سے بھیگی نم آواز میں وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے زارا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اینڈ پلیز رو تو مت، حدید نے اس کے خود سے بے رخی پرتنے پر بے یقینی سے پوچھا، جبکہ آخر والی بات اسے پیار سے کہی۔ بھلا اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا آنسوؤں سے بوجھل لہجہ حدید کو ذرا اچھا نہ لگا۔ جھوٹ مت بولو، تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اپنے دوست کو بتا دینا، اگر اس نے مجھے آئندہ تنگ کیا تو میں اس کی پولیس میں کمپلینٹ کروں گی، زارا نے اپنے گال صاف کرتے ہوئے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہادی کو چونک میں لٹکا کر پھانسی دے دے، جس نے اسے اتنا برا ڈرایا تھا۔ دوسری جانب حدید کو جانے کیوں اس کی اس دھمکی پر ہنسی آئی تھی، جسے وہ ضبط کر گیا۔ پہلے وہ کم ناراض تھی، جو اب وہ یوں ہنس کر اس کے غصے کو ہوا دیتا۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی کریں گے، میں خود اس کی کمپلین کر کے آؤں گا، بلکہ اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اگر اب اس نے تمہیں تنگ کیا۔ حدید کا انداز بہلانے والا تھا، وہ اس کا دھیان اس طرف سے ہٹا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ بات کو بدلو مت، تم بھی کم نہیں ہو، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ زارا نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی۔ ہادی اس کا کتنا گہرا دوست تھا، اس بات کا اندازہ اسے تھا۔ اسے ہانیہ سے اس کی دوستی کے کئی قصے سن رکھے تھے۔ زارا کا دل ایک دم سب سے اچاٹ ہو گیا۔ پہلے ماہم کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہوا، دوسرا ہادی کا یہ تحفہ، پھر حدید کی کال، یوں کہنا بہتر ہوگا ماہم اور ہادی کا غصہ حدید پر نکلا تھا، جبکہ ناراض وہ خود ہو گئی تھی اس سے۔ اس کے کال کاٹنے پر حدید تو بس موبائل کو دیکھتا رہ گیا۔ بھلا اسے کب عادت تھی اتنا ایٹیٹیوڈ برداشت کرنے کی؟ ایک پل کے لیے حدید کو برا لگا تھا، لیکن پھر ہادی کی حرکت کا سوچ کر اسے زارا کا غصہ جائز لگا، جبکہ دل ہی دل میں وہ ہادی ابراہیم کے دان توڑنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ زارا رو رہی تھی، وہ اس سے خفا تھی، ہادی کی وجہ سے اس سے بدگمان تھی۔ حدید کو آج رات اپنا سونا محال لگا۔ صحیح معنوں میں اسے زارا حیدر سے بے غرض،
بے لوث محبت ہو گئی تھی جس میں اس کا دل اب اپنے بارے میں نہیں اس کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ وہ مسکراتی تھی تو حدید کو اپنی دنیا رنگوں میں ڈوبی ہوئی لگتی تھی، جبکہ اس کی اداسی اس کے لیے بے چینی کا سبب تھی۔ دوسری طرف زارا کو نہیں پتا چلا کہ وہ کب روتے روتے سو گئی۔ اپنا سارا غصہ حدید پر نکال کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تھی اور جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی کہ اسے خبر نہ ہوئی۔ سورج کے نکلتے ہی ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ ناشتے کی دل فریب خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر سربراہی کرسی پر مصطفیٰ صاحب براجمان تھے۔ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی آسیہ بیگم اور ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا حدید، جو کہ آفس جانے کے لیے 3 پیس سوٹ میں ملبوس بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ہانیہ کالج جا چکی تھی۔ اس کا آج 8 بجے ٹیسٹ تھا، اس لیے وہ صبح ہی ناشتہ کر کے گھر سے نکل گئی تھی۔ آسیہ بیگم اپنے ناشتے کے دوران بار بار حدید کو صحیح سے ناشتہ کرنے کا کہہ رہی تھیں، جو کہ جان بوجھ کر انہیں تنگ کر رہا تھا اور کب سے کافی لے کر بیٹھا تھا۔ آسیہ بیگم ناشتے کے ساتھ ساتھ معمول کی گفتگو میں مصروف تھیں جب اچانک کچھ یاد آتے ہی انہوں نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ حدید، تمہیں مسز یاور یاد ہیں؟ تمہارے ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کی وائف تمہارے نکاح پارٹی میں بھی آئی تھیں۔ آسیہ بیگم نے حدید کی طرف دیکھ کر یاد دلانے والے انداز میں پوچھا۔ جی کیوں، کیا ہوا انہیں؟ ایک پل کے توقف کے بعد حدید نے انہیں سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہوا تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے ہانیہ کے لیے پرپوزل کی بات کی ہے۔ ابھی حال ہی میں ان کے چھوٹے بیٹے نے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں۔ مجھے تو یہ رشتہ ہانیہ کے لیے بہت پسند آیا ہے۔ آسیہ بیگم نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں بتایا۔ مسز یاور تو پارٹی میں ایک پل کے لیے بھی ہانیہ سے نظریں نہیں ہٹا پائی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی آسیہ بیگم سے اس کے لیے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کی تھی، جس پر آسیہ بیگم نے انہیں مصطفیٰ صاحب اور حدید سے مشورہ کر کے جواب دینے کا کہا تھا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ زارب کی۔ مصطفیٰ صاحب نے یاور کے سب سے چھوٹے بیٹے کو سوچتے ہوئے ان سے کنفرم کرنا چاہا۔ جی، زارب کی بات کر رہی ہوں، بہت ہی سلجھا ہوا بچہ ہے، ہماری ہانیہ کے ساتھ بہت اچھا لگے گا، مجھے تو وہ بہت پسند آیا۔ آسیہ بیگم نے ان کی بات سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر خوش مزاج سے زارب کو سوچ کر کہا، جو کہ پارٹی میں پورے وقت اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا باتیں کرتا دکھائی دیا تھا۔ کم آن موم، ہانیہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے ان سب سے دور ہی رکھیں۔ حدید کو ان کا ہانیہ کے رشتے کے بارے میں سوچنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اسے تو وہ آج بھی چھوٹی سی ہانیہ لگتی تھی جو بے حد جذباتی اور اس پر انحصار کرنے والی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے حدید، فی الحال ہمیں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ہانیہ کو پڑھنے دیں، اپنا کیریئر بنانے دیں۔ مصطفیٰ صاحب بھی ہانیہ پر کسی بھی قسم کی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتے تھے یا اس کا دھیان کسی دوسری طرف نہیں لگانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس معاملے میں غیر دلچسپی دکھاتے ہوئے کہا، تو میں کون سا ابھی اس کی شادی کرنے کا کہہ رہی ہوں، ہم ابھی منگنی کر لیتے ہیں، جب تک ہانیہ کی پڑھائی مکمل نہیں ہوتی ہم شادی نہیں کریں گے، تب تک زارب بھی اپنا بزنس اسٹیبلش کر چکا ہوگا۔ آسیہ بیگم نے ان دونوں کی بات سے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انہیں زارب پسند آیا تھا، انہیں لگا تھا کہ ان کی سر پھری بیٹی کے لیے زارب جیسا خوش مزاج لڑکا ہی بہتر رہے گا، اور دوسرا وہ لوگ بھی سٹینڈرڈز میں ان کے ہم پلہ تھے۔ موم پلیز، ہم ابھی ایسا کچھ نہیں کر رہے، ہانیہ ابھی چھوٹی ہے، جب وقت آئے گا تب سوچیں گے اس بارے میں، ابھی اسے اپنی سٹڈیز پر فوکس کرنے دیں۔ آپ جانتی بھی ہیں وہ اپنی سٹڈیز کو لے کر کتنی کانشیس ہے۔ حدید کسی طور اس بارے میں ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہانیہ کو ایک مضبوط لڑکی بنانا چاہتا تھا جو کہ مستقبل میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ فی الحال وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، اس سال 18 کی ہو گئی ہے، اور ویسے بھی لڑکیوں کے لیے پہلے سے ہی سوچنا شروع کر دینا چاہیے، اور زارب جیسا رشتہ ٹھکرانا صرف اس بات پر کہ وہ ابھی چھوٹی ہے سراسر بے وقوفی ہے۔ میں بھی ماں ہوں، اس کی فکر ہے مجھے بھی اس کی، اور ویسے بھی ہانیہ جتنا مرضی پڑھ لے، روکا کس نے ہے؟ جاب تو میں نے کرنے دینی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس کی سٹڈیز پوری ہوتے ہی اس کی شادی کر دی جائے۔ وہ اپنی بات پر پسر تھیں۔ آسیہ بیگم نے ان دونوں باپ بیٹے کو قائل کرنا چاہا جو ان کی بات سے انہیں سپورٹ سے چہرے سے دیکھ رہے تھے۔ موم، آپ کو صبح صبح کیا ہو گیا ہے؟ ہانیہ میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو ابھی سے اس کی فکر کھائی جا رہی ہے؟ آپ پلیز یہ سب باتیں اس کے سامنے مت کیجیے گا، خواہ مخواہ اس کا سٹڈی سے کانسنٹریٹ خراب ہوگا۔
حدید نے ان کی گفتگو سے ایک سانس خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا اور ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتا ہوا انہیں خدا حافظ کہتا ہوا آفس جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مجال ہے جو کبھی یہ لڑکا میری ایک دفعہ کہی بات سمجھ جائے۔ اس کے جانے کے بعد آسیہ بیگم نے مصطفیٰ صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ ان کی گفتگو کے دوران خاموشی سے چائے پی رہے تھے، آپ مسز یاور کو منع کر دیں، ہم یہ بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، جب وقت آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ صحیح کہہ رہا ہے حدید، ابھی اسے اپنی اسٹڈیز پر فوکس کرنے دیں۔ مصطفیٰ صاحب کا انداز سمجھانے والا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں انتظار کا کہہ دوں گی، مگر صاف انکار نہیں کروں گی۔ آسیہ بیگم اپنی بات کہتے ہوئے مطمئن نظر آتی تھی۔ مصطفیٰ صاحب نے ان کے بعد سے خاموش نظر ان پر ڈالی۔ آخر ماں تھیں وہ حدید کی، جس بات کے پیچھے ایک دفعہ پڑ جائیں تو بمشکل ہی اپنا ضد چھوڑا کرتی تھیں۔ حدید کی عادت آسیہ بیگم جیسی تھی، جبکہ آسیہ بیگم تو کبھی اپنی ضد چھوڑ ہی دیتی تھیں، جبکہ حدید کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اچھا بتائیں، کل کا کیا پلان ہے؟ کتنے بجے نکلنا ہے؟ حیدر صاحب اور ان کی فیملی کب تک آئے گی؟ مصطفیٰ صاحب نے بات کا رخ بدلتے ہوئے ان کا دھیان اس بات سے ہٹایا تھا اور مصروف سے انداز میں اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ان سے کل کے بارے میں پوچھنے لگے، جبکہ وہ آفس جانے کے لیے لیٹ ہو رہے تھے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اسے لاؤنج میں دادی بیٹھی نظر آئیں۔ زارا اپنے سر پر اوڑھی سیاہ چادر اتار کر صوفے پر رکھتی ہوئی دادی کو سلام کرتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ شکل سے کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ صبح 9 بجے سے وہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی اور اب 2 بجے دوپہر کو گھر لوٹی تھی۔ آج سخت دھوپ نکلی تھی، جس سے سردی کی حدت بہت کم تھی۔ اتنی دھوپ میں تو زارا کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اتنی خواری کی اسے عادت ہی کہاں تھی۔ وہ اپنا دوسرا ٹیسٹ بھی دے آئی تھی، جس کا رزلٹ شام کو آنا تھا۔ ان سب میں اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جو پہلے کسی اور کے بغیر گھر سے نکلا نہیں کرتی تھی، اب اکیلے جا کر اتنے اسٹوڈنٹ میں بظاہر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اپنے ٹیسٹ دے کر آتی تھی۔ ارسلان نے اسے آفر کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جائے گا، مگر پتہ نہیں کیوں زارا اس بار اپنا ہر کام خود کرنا چاہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں حدید کے با اثر لفظوں کا کمال تھا، جو وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ عاصم کے ساتھ گئی تھی، جو کہ تب تک وہاں رکا تھا جب تک اس کا کام ختم نہ ہو گیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی میری گڑیا، کیسا ہوا ٹیسٹ؟ دادی نے اس کے اپنے پاس بیٹھنے پر محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پوچھا۔ اچھا ہو گیا، آپ کے داماد نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے دادی، خود تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا اور مجھے اتنی صبح صبح گھر سے باہر نکال کر اتنا خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ سب سے بڑی قربانی اس نے اپنی نیند کی دی تھی صبح جلدی اٹھ کر، اس لیے اب گھر آتے ہی دادی کے ذرا سے پیار کرنے پر اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ دادی اس کی بات سے مسکرائی تھی۔ بھائی داماد تو وہ تمہاری ماں کا ہوگا، میرا تو وہ پوتا ہے، بالکل ارسلان کی طرح، اس لیے خبردار اگر میرے پوتے کی نیت پر شک کیا۔ دادی نے اس کے شکایتی انداز پر مسکراتے ہوئے اسے بظاہر خفگی سے کہا۔ زارا جو کہ آتے ہی ان کے کاندھے سے لگ کر بیٹھ گئی تھی، ان کی بات سے اسے حیرت سے سر اٹھا کر دادی کو دیکھا تھا۔ ڈیٹس ناٹ فیئر دادی، آپ میری دادی ہیں، آپ کو صرف میری سائیڈ لینی چاہیے، اور میں آپ کو نوٹ کر رہی ہوں، یہ آج کل آپ کچھ زیادہ ہی سائیڈ لے رہی ہیں اپنے اس نئے پوتے کی۔ زارا نے ایک آبرو چکاتے ہوئے دادی کو دیکھ کر خفگی سے پوچھا۔ دادی اس کے جیلس ہونے پر با آواز مسکرائی تھیں۔ حدید روزانہ دن میں ایک بار ضرور دادی کو کال کر کے ان کی طبیعت کا پوچھا کرتا تھا اور ان سے باتیں کیا کرتا تھا، یوں جیسے وہ اس کی سگی دادی ہو۔ وہ بہت جلد دادی کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ دادی کو اپنے اس فیصلے پر رشک تھا۔ انہیں حدید کی خوش مزاجی، اس کا ادب سے، اپنائیت سے خود سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ شہزادوں کی آن بان والا لڑکا اللہ نے ان کی لاڈلی پوتی کی زندگی میں داخل کر کے جیسے ان پر کوئی احسان کر دیا ہو۔ وہ پل پل اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتی تھی۔ تم اپنے ہی شوہر سے جیلس ہو رہی ہو، بہت بری بات ہے زارا، دادی نے اس کے انداز پر بظاہر بے یقینی سے پوچھا۔ جی نہیں، میں کیوں جیلس ہوں گی آپ کے نئے پوتے سے، ویسے بھی جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، زارا نے ان کی بات سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جبکہ اسے بے اختیار اپنی رات والی حرکت یاد آئی تھی۔ خواہ ہی ماہم اور ہادی کا سارا غصہ وہ حدید پر نکال چکی تھی۔ اسے اب کہیں نہ کہیں اس کی فکر بھی تھی۔ دوسری جانب دادی اس کی آخر والی بات پر ابھی تک نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ آیا اس نے یہ ان کے لیے کہا ہے یا حدید کے لیے۔ زارا باجی کھانا کھا لیں، آپ کا فیوریٹ پاستا بنایا ہے میں نے، نوری نے اسے پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے چہک کر کہا اور صوفے پہ پڑی اس کی چادر طے کرنے لگی۔ دادی،
میں نے اس لڑکی کو جان سے مار دینا ہے، اب مجھے بتائیے میں کہاں سے باجی لگتی ہوں؟ زارا نے نوری کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے دادی کو مخاطب کرتے ہوئے بے بسی سے پوچھا۔ نوری نے اس کے یوں دیکھنے پر اپنے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ وہ پھر سے اس کی شان میں گستاخی کر چکی تھی۔ وہ بیچاری بھی کیا کرے، اسے نہ تو عادت تھی اور نہ ہی اچھا لگتا تھا زارا کو اس کے نام سے پکارنا، جبکہ ماہم نے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا اور زارا تو اپنے نام کے ساتھ باجی کا لفظ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ جاتی تھی۔ I'm sorry، آئندہ نہیں کہوں گی۔ نوری اس کی چادر وہیں چھوڑتی ہوئی اپنی بات کہتی ہوئی وہاں سے 9-2-11 ہوئی تھی۔ زارا نے اس کے جانے کے بعد بے بسی سے دادی کو دیکھا تھا، جو کہ پہلے سے ہی مسکرا رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک غصے میں ایک پل میں سرخ ہو جاتی تھی۔ اتنا غصہ مت کیا کرو میری گڑیا، پیار سے کہتی ہے تمہیں، دادی نے اس کی ناک کھینچتے ہوئے کہا۔ زارا نے ان کے یوں ناک پکڑنے پر اپنے چہرے کے تاثرات ڈھیلے کرتے ہوئے ان کا ہاتھ ہٹایا تھا اور مسکرا دی۔ جاؤ کھانا کھاؤ، صبح ناشتہ بھی صحیح سے نہیں کیا تھا، پھر نماز پڑھنا، وقت جا رہا ہے ظہر کی نماز کا۔ دادی نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے اسے اٹھنے کا کہا، جہاں 2:15 ہو رہے تھے۔ زارا بھی نماز قضا نہ ہو اس لیے جلدی سے فریش ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، صبح ٹینشن اور جلدی میں وہ صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کر پائی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، باہر ہر سو رات کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کوئی رات کا دوسرا پہر تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل سے اپنی کتابیں سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ آج ان کے ٹیسٹ ختم ہو گئے تھے۔ اگلا پورا ہفتہ ان کے کالج میں فن ویک تھا، جس میں ان کے کالج کا ٹور جانا تھا۔ احسن اس بار ٹور کے ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ اپنی ساری کورس بک بیگ میں ڈالتے ہوئے، اپنی باقی کتابوں کو اسٹڈی ٹیبل پر سیٹ کر کے کل مری جانے کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کی غرض سے وہ الماری کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے کپڑے نکال کر وہ اپنے کمرے کی ڈم لائٹس بھی آف کر کے بیڈ پر سونے کے لیے جانے لگا، جب اس کی نظر وال کلاک کے پاس لگی لارج سائز تصویر پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ ایک پل کے لیے کہیں اور دیکھنا ہی بھول گیا۔ سامنے دیوار پر لگی تصویر میں ہنستی ہوئی پنک کلر کے لباس میں ملبوس لڑکی نے اپنا دائنا ہاتھ اپنے قریب کھڑے لڑکے کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا، اور وہ لڑکا بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ لڑکی ارد گرد ہر کسی سے بے نیاز کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس کی سنہری زلفوں پہ پڑے کرل بے حد خوبصورت تھے۔ ہنستے ہوئے اس کی سرمئی آنکھیں ہلکی سی نیم وار تھیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت پوز تھا۔ احسن محبوب سا اس تصویر کو دیکھنے میں مگن تھا، جو کہ ان کی فرسٹ ایئر کی ویلکم پارٹی کی تصویر تھی۔ ہانیہ نے یہ تصویر احسن کو اس کی برتھ ڈے پر لاج کروا کر گفٹ کی تھی اور پھر اس کے کمرے میں آ کر اپنی مرضی سے اس جگہ لگوایا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہر کسی سے لا تعلق جاذب نظر لگ رہے تھے۔ احسن نے بمشکل اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور اپنے بے چین ہوتے دل کی حالت سے خود کو یکسر انجان ظاہر کرتے ہوئے اسپاٹ سے چہرے سے لائٹ آف کر کے اپنے نرم بستر پر سونے کے لیے بڑھ گیا، جبکہ دل بضد تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر مڑ کر اس کے حسین چہرے کا دیدار کرے۔ وہ اپنے دل کی اس عجیب سی فرمائش کو سنی انسنی کرتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اس پاگل لڑکی کو نہیں سوچنا چاہتا تھا جو حد سے زیادہ جذباتی تھی۔ مری کا موسم بے حد حسین تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ارد گرد لگے بڑے بڑے سبز گنے درختوں پر برف کی بوندا باندی ایک حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ یہاں آئے لوگوں کو اپنی خوبصورتی میں مدہوش کر رہی تھی۔ اونچے اونچے پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھنے والے ارد گرد موجود ہر چیز فراموش کر جاتے تھے۔ بادلوں کے آوارہ ٹکڑے آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی برف پڑ رہی تھی۔ پہاڑ اتنے بلند تھے کہ دیکھنے والوں کو یوں لگتا کہ بادلوں کے ٹکڑے ان پہاڑوں کے سروں کو چھو رہے ہوں۔ یہاں موجود گرم کپڑوں میں ملبوس لوگ اس حسین موسم کے سحر میں کھوئے ہوئے اسے انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ اسلام آباد کا موسم تو خوبصورت تھا ہی، مگر ملکہ کوثر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہاں کے موسم کی اور اس جگہ کی خوبصورتی کی بات ہی الگ تھی۔ یخ بستہ ہوائیں ارد گرد پورے زور و شور سے چل رہی تھیں۔ سردیوں کے موسم میں اتنا دلکش منظر، یہ حسین وادیاں، پہاڑ اللہ کی کسی نعمت سے کم نہ تھے، جبکہ یہاں ہونے والی برف باری دل مو لینے والی تھی، فرحت دل کا باعث تھی۔ وہ لوگ صبح 10 بجے مری پہنچے تھے۔ زارا کی فیملی صبح سویرے ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وقت پر اسلام آباد پہنچنے کے بعد وہ لوگ سب کے ساتھ یہاں مری میں موجود تھے۔ اس ٹرپ میں عائشہ کی فیملی، ہادی کی فیملی، زارا کی فیملی، ہانیہ کی پوری فیملی، سوائے حدید کے جو کہ ایک میٹنگ کی وجہ سے ان کے ساتھ نہ آ سکا تھا۔ آسیہ بیگم شدید خفا تھی اس سے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں ایک ٹرپ کی صورت میں مری کے لیے روانہ ہوئے تھے۔
دوپہر کو انہوں نے مال روڈ کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں لنچ کیا تھا۔ سب بڑے اس ریسٹورنٹ کے باہر پڑی چیئرز پر بیٹھے گرما گرم کافی پیتے ہوئے، موسم انجوائے کرتے ہوئے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ارسلان بھی عائشہ کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ ہادی اور احسن اس حسین منظر کو کیمرے میں قید کرنے میں مصروف تھے۔ زارا، امل اور ہانیہ ہر چیز بلائے اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے میں مصروف تھیں۔ زارا کی جھیل جیسی گہری آنکھیں ایک پل کے لیے بھی ان خوبصورت پہاڑوں سے ہٹ نہیں رہی تھیں، وہ تو قدرت کے ان حسین مناظر میں کہیں کھو گئی تھی۔ ہانیہ اور امل سیلفیز لینے میں مصروف تھیں۔ زارا صبح سے ان کے ساتھ ہی تھی، جبکہ پہلے وہ ماہم کو مس کر رہی تھی، اور اب اپنے دل میں موجود اس ساحر کو، جسے بقول زارا کے کہ اسے اس کی پرواہ نہ تھی، اس کے لیے بزنس زیادہ ضروری تھا نہ کہ وہ۔ فی الحال زارا اسے مس کرتے ہوئے یہ سب سوچ رہی تھی۔ زارا نے اس سے لمبی ناراضگی اختیار کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا، اتنی بے مول تھی وہ اس کے لیے۔ وہ اس کے شہر میں تھی اور وہ خود جانے کہاں غائب تھا۔ وہ امل اور ہانیہ سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنے موبائل میں حدید کی تصویر دیکھ رہی تھی، جس میں اس کے چہرے پر چھائی دل موہ لینے والی مسکراہٹ جان لیوا تھی۔ زارا ارد گرد سے بیگانہ اسے بے تحاشا مس کرتے ہوئے اس کی تصویر دیکھنے میں مگن تھی، جب ہادی گلا کھنگارتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ زارا اسے اپنے عین سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زارا کو بے اختیار اس کا گفٹ یاد آیا تھا۔ اشتعال کی ایک لہر اسے اپنے اندر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر زارا نے خود کو نارمل ہی رکھا۔ اسے اس سے ڈر نہیں لگتا تھا، بس اس کی شرارتیں اسے کہیں حد تک خوفزدہ کر دیتی تھیں۔ کیسی ہو زارا؟ ہادی نے زبردستی کا مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ حدید کے نہ آنے سے ہادی کا موڈ کچھ خاص خوشگوار نہ تھا۔ زارا کو یوں اکیلے کھڑا دیکھ کر ہادی نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا اپنا فرض سمجھا، اسے تنگ کر کے۔ الحمدللہ بہت پیاری، زارا نے بھی اسی کی طرح زبردستی کا مسکراتے ہوئے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ ہادی اس کے نڈر انداز پر دل سے مسکرایا تھا۔ وہ تو تم ہو، یوں ہی تو نہیں میرا دوست تمہاری محبت میں دیوانہ ہوا پھرتا۔ ہادی نے اس کی بات سے برجستہ جواب دیا۔ دوسری طرف زارا کو سمجھ نہ آیا کہ یہ اس کی تعریف تھی یا طنز، اس لیے اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ویسے میرا گفٹ تو مل گیا ہوگا نا تمہیں، کیسا لگا؟ ہادی نے اپنی آنکھوں میں شرارت لیے اس سے سوال کیا۔ وہ نہ تو اسے بھابھی کہا کرتا تھا اور نہ ہی بہن، وہ ڈائریکٹ اسے اس کے نام سے بلایا کرتا تھا، زارا۔ بالکل آپ کی طرح ہی۔ اس کا گفٹ اور اپنی کیفیت یاد کر کے زارا نے رخ پھیر کر دانت پیس کر کہا، جبکہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور مقابل اس کی ادھوری بات 1 منٹ میں سمجھ گیا تھا۔ اس کے انداز پر ہادی کا کہکا بے اختیار تھا، اس کی ہنسی سراسر اسے چڑھانے والی تھی۔ اس کی اس ہنسی پر زارا کو خود کو پرسکون رکھنا مشکل لگا۔ یہ شخص دوسروں کا خون جلانا خوب جانتا تھا۔ امپریسو، بہت بننے والی ہے مستقبل میں ہماری۔ زارا حدید ورسز ہادی ابراہیم۔ ہادی نے اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی، یہ غصے کا اثر تھا یا شدید سردی کا، وہ سمجھ نہ سکا۔ زارا نے اس کی بات سے سر جھٹکا تھا۔ آپ نے کارڈ پر کیا لکھا تھا؟ مسٹر ہینڈسم، جبکہ آپ کو لکھنا چاہیے تھا مسٹر عذاب۔ زارا نے اس کی بری آنکھوں میں دیکھ کر باور کروانے والے انداز میں کہا۔ بالکل کسی عذاب کی طرح مسلط ہو جاتے ہیں آپ دوسروں کے اوپر، اور اللہ کی پناہ ایسے عذاب سے۔ اس بات کے دوران زارا نے اپنے چہرے کے تاثرات ڈھیلے رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ہادی کو تو اپنا یہ نام بھی پسند آیا تھا، وہ اس کی بات سے محسوس سا مسکرایا تھا، وہی دل جلانے والی مسکراہٹ۔ یہ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ صحیح معنوں میں حدید کی بیوی لگ رہی ہو۔ ہادی نے بات کو بدلتے ہوئے اس کے تمتماتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ جب ان کی بیوی ہوں تو انہی کی بیوی لگوں گی نا۔ زارا نے اس کی بے تکی بات سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ دل میں اسے حدید پر شدت سے غصہ آ رہا تھا، جو کہ جانے کہاں غائب تھا۔ ہادی کو زارا کے تاثرات بہت لطف دے رہے تھے۔ ویسے تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ بھائی ہمارا لڑکا تو کھانے کا بہت شوقین ہے، اس لیے تم بھی آج سے ہی اپنے گھر میں کچن سنبھال لو۔ تم نے وہ بات تو سنی ہے نا کہ مردوں کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ حدید کے دل میں جگہ بنانے کا بہترین حل ہے یہ۔ ویسے تو وہ مجھے زیادہ پیار کرتا ہے، مگر تم بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لو۔ ہادی نے اسے کسی دادی اماں کی طرح سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اپنی آخر والی بات پر اس نے بے اختیار مغرور سے انداز میں شانے جھکائے تھے۔ وہ اس سے غلط بیانی کر رہا تھا، جبکہ حدید تو کھانے کے معاملے میں بہت کانشیس تھا، وہ اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس بات کی فکر اسے ہو جس کا شوہر اسے ناپسند کرتا ہو۔ الحمدللہ میں تو پہلے سے ہی اپنے شوہر کے دل پر حکمرانی کرتی ہوں، مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔
یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اس کی کسی بات پر دل سے مسکرائی تھی۔ زہرا کا انداز پورے اعتماد تھا۔ یہ حدید کا بارہا کیا ہوا اظہار محبت ہی تھا کہ وہ یوں سر اٹھا کر بغیر کنفیوز ہوئے اسے جواب دے رہی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، ہانیہ کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف ہادی کا چہرہ ایک پل کے لیے دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ تو اس کے انداز پر اشش کر اٹھا۔ کتنا اعتماد تھا اسے حدید کی محبت پر، یوں جیسے وہ اس کے علاوہ کبھی کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتا۔ اگر حدید یہاں ہوتا تو یقیناً زہرا کے اپنی محبت پر اتنے یقین سے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، لیکن فی الحال وہ اپنے جواب سے ہادی کی طبیعت اچھے سے صاف کر گئی تھی۔ میں تو اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا، اس پر بھی حدید کی صحبت کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ ہادی نے اس کے جانے کے بعد اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ زہرا سے لاجواب ہوا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جب اس کے موبائل پر حدید کی کال آئی۔ ہادی نے فوراً اس کی کال پک کی تھی۔ دوسری جانب جانے اسے کیا کہا گیا کہ ہادی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس وقت 3 بج رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے والی بیزاری اب ہادی کے چہرے پر نہ تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس آئی۔ جب وہاں پہلے سے ہی گاڑی کے دروازے سے اسے ٹیک لگا کر کھڑا دیکھ ہانیہ کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ احسن گاڑی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اپنے کیمرے میں لی گئی پکس دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہانیہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ ہانیہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور اسے 2 قدم کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ پیچھے ہٹو، ہانیہ نے اسپاٹ سے چہرے سے کہا۔ اپنی پشت سے برآمد ہوتی جانی پہچانی آواز پر احسن نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سیاہ جینز پر لانگ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو لاپرواہی سے کھلا چھوڑے وہ سادگی میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے عاری تھا۔ احسن کچھ بھی کہے بغیر ایک نظر اسے دیکھ کر 2 قدم آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہانیہ نے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا اور اپنا پرس تلاش کرنے لگی۔ وہ اپنے پرس سے موبائل نکال کر اسے یہاں گاڑی میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد سے یاد آیا کہ وہ آتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا کلچ ڈیش بورڈ پر پڑا تھا۔ ہانیہ بیک سیٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے آگے بڑھی تو وہ فرنٹ سیٹ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ ہانیہ نے کوفت سے آنکھیں بند کی۔ اب کہ احسن نے ہینڈ فری اپنے کانوں میں لگائی ہوئی تھی اور اس کی طرف سے رخ موڑے اپنے کیمرے میں پکس دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہانیہ نے اسے 1-2 دفعہ مخاطب کیا تاکہ وہ پیچھے ہو جائے، مگر وہ یوں ہی اپنے کام میں مگن رہا۔ وجہ کان میں اڑیسی ہوئی ہینڈ فری تھی، جس کی وجہ سے اسے اس کی آواز نہیں آئی۔ ہانیہ اس کے سامنے آئی اور اس کے کان سے ہینڈ فری نکالی۔ احسن نے اس کی اس حرکت سے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اپنا مطلوبہ سامان لے کر جا چکی ہوگی۔ کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ایک سائڈ پر ہو جاؤ، مگر تمہیں تو مجھے جان بوجھ کر اگنور کرنے کی عادت ہے نا۔ خود کو کوئی شہر جو سمجھتے ہو تم۔ جب سب وہاں موجود ہیں تو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہانیہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ اسے آخر والی بات غیر ارادی طور پر کہی تھی، جس کا احساس اسے احسن کے تاثرات دیکھ کر ہوا جو کہ ایک پل میں بدلے تھے۔ یہ پوچھنے کا حق تم کھو چکی ہو، احسن اپنے لہجے میں حد درجہ سنجیدگی لیے باور کروانے والے انداز میں کہتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ ہانیہ اس کے لہجے کے اجنبی پن پر ایک پل کے لیے خود کو کوس کر رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہانیہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے گاڑی کے بونٹ پر ماری تھی، ضبط سے۔ لعنت ہو تم پر ہانیہ مصطفیٰ، اپنی عزت کروانے کا تمہیں خود ہی بہت شوق ہے۔ وہ خود کو کوستے ہوئے بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اپنا کلچ وہاں سے اٹھاتی ہوئی گاڑی کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کرتی سب کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ یہ لیں اماں آپ کی چائے، رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے دادی کے سامنے ان کی چائے رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، یہ ماہم کہاں ہے؟ دادی نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی رابعہ بیگم سے پوچھا۔ لنچ پر بھی ماہم غیر حاضر تھی، وہ نہ بور ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے اس کے ماموں کے گھر بھیج دیا، رابعہ بیگم نے پرسکون سے انداز میں بتایا۔ کیا اس کے تو امتحانات نہیں تھے؟ تیاری کرنی تھی نا اسے، تو اب وہاں کیا کرنے گئی ہے؟ دادی کا لہجہ سخت تھا۔ جی اماں، اس کی تیاری ہو گئی تھی، آج اکیڈمی سے بھی چھٹی تھی، اتوار جو ہے، اس لیے میں نے بھائی صاحب کے ہاں بھجوا دیا، وہاں اس کی کزنز ہیں، دل لگ جائے گا اس کا، رابعہ بیگم نے ان کے سخت لہجے میں استفسار کرنے پر صفائی دیتے ہوئے کہا۔ ماہم کو انہوں نے زبردستی بھیجا تھا کہ وہ اکیلی گھر میں کیا کرے گی، اسے اپنے رشتہ داروں میں جانا چاہیے، نہ کہ غیروں میں۔ ایسی ہی کچھ جذباتی باتیں کر کے رابعہ بیگم نے اسے قائل کر لیا تھا اور اسے اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا۔ زارا بھی تو اس کی کزن ہے نا، کتنی منتیں کی اس نے اس کی، ماہم نے ایک بار بھی نہ رکھی۔
نورین نے کتنا کہا اسے، لیکن وہ تو یوں ضد لے کر بیٹھ گئی تھی جیسے اس کا پیپر کل ہو۔ دادی نے بغور انہیں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ انہیں بہت ناگوار لگا تھا ماہم کا یوں نخرے دکھانا، جبکہ وہ تو رابعہ بیگم کے کہنے پر ہی انہیں انکار کر رہی تھی۔ اماں ایسی بات نہیں ہے، زارا تو بالکل میری بیٹی کی طرح ہے، اور بھابھی کو تو وہ بالکل میری جتنی ہی عزت دیتی ہے۔ اب اس کی تیاری ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا چلو سب سے مل آئے جا کر۔ رابعہ بیگم نے ان کے برہم ہونے پر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ دادی نے ان کی بات سے محض سر جھٹکا تھا۔ ویسے اماں مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زارا کے سسرال والے کچھ زیادہ ہی آزاد خیال ہیں؟ پہلے تو حدید نے آ کر زارا کا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہاں پر کتنے ہی غیر مرد نظریں اٹھا کر اس کی عزت کو دیکھیں گے۔ بھلا اس فضول سے مقابلے سے کیا حاصل ہوگا؟ اور میں حیران ہوں کہ آپ نے اجازت کیسے دے دی؟ رابعہ بیگم کا انداز بہت چبھنے والا تھا، انہیں تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے آج دادی کو اکیلے گھر میں پا کر انہوں نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا، تمہیں اس معاملے میں سوچ کر خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زارا اب صرف میری پوتی ہی نہیں، حدید کی منکوہا بھی ہے۔ اس کی زندگی کے فیصلے کرنے کا اسے پورا حق ہے۔ ہم سے زیادہ اچھا برا جانتا ہے وہ زارا کا، اس لیے تم اپنے چھوٹے سے دماغ کو یہ سوچ کر مت ستاؤ۔ دادی نے تو بغیر لحاظ کیے ان کے طنز کا جواب دیا۔ دادی کا انداز حفکی بڑا تھا۔ حدید نے دادی کو بتایا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، جس پر دادی کو اس کی سوچ پر اور زارا کی اتنی فکر کرنے پر خوشی ہوئی تھی۔ ارے اماں، آپ تو غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے تو خود حدید بہت پسند ہے، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ دادی کی حفکی دیکھتے ہوئے رابعہ بیگم پل میں سیدھی ہوئی تھیں اور چہرے پر بھولے پن کے تاثرات لاتے ہوئے جلدی سے کہا، جبکہ ان کی حدید کی اتنی حمایت کرنے پر وہ اندر سے جل گئی تھیں، میں تمہارے سارے مطلب خوب سمجھتی ہوں بہو، جاؤ جا کر نوری کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کرواؤ۔ دادی نے ان کی بات سے ہنوز سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ دوگلے پن سے شدید نفرت تھی دادی کو۔ کچن میں جاتی ہے میری جوتی، ان سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ ان کے جانے کے بعد رابعہ بیگم نے نفرت سے کہا اور اپنی بات کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ گھر کے کاموں میں انہیں ہرگز دلچسپی نہ تھی، جبکہ نورین بیگم گھر کو سنبھالنے والی سلیقہ مند اور سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ پچھلے 30 منٹ سے اس کے ساتھ مال روڈ کی دکانوں میں خوار ہو رہا تھا، مگر اس کی منکوہا کو تو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھا خوشخبریوں میں مصروف تھا جب امل نے اسے پہلی بار اپنے ساتھ شاپنگ پر چلنے کی آفر کی۔ اس نے کہا ہی اتنے پیار سے تھا کہ ہادی منع نہ کر سکا، جبکہ اب وہ باقاعدہ پچھتا رہا تھا کہ کاش کوئی بہانہ بنا کر اپنی جان بچا لیتا تو کم از کم یوں اس کے ساتھ ساتھ خوار تو نہ ہونا پڑتا۔ امل 6-7 سینڈلز کی دکانیں چھان چکی تھی، مگر اسے کوئی جوتا تھا کہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان کے ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر کا سیمینار تھا، وہ تقریباً اپنی ساری شاپنگ مکمل کر چکی تھی، صرف سینڈل لینا باقی رہتی تھی۔ یہاں آ کر بازار میں اتنے خوبصورت جوتے دیکھ کر امل نے یہیں سے اپنے سینڈلز لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ الگ بات تھی کہ اب اسے اپنے لیے کوئی سینڈل پسند نہیں آ رہی تھی۔ اسے گہرے نیلے رنگ کی ہیلز چاہیے تھیں جو کہ اس ڈریس سے ہم رنگ تھی، مگر یہاں ایک نیلا رنگ چھوڑ کر ہر رنگ کے خوبصورت ڈیزائن میں سینڈلز موجود تھے۔ ہادی کا اس کے ساتھ شاپنگ کا یہ پہلا تجربہ بالکل بھی اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ امل، اب بس بھی کرو، ہم یہاں سیر کرنے آئے ہیں، شاپنگ کرنے نہیں۔ ہادی نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امل جو کہ ایک شاپ میں بیٹھی لائٹ گرے کلر کے سینڈلز اپنے پیروں میں پہن کر ٹرائی کر رہی تھی، اس کی بات سے اس نے گردن اٹھا کر اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ پتا ہے مجھے کہ ہم یہاں شاپنگ کرنے نہیں آئے، اب جب آ ہی گئے ہیں تو تھوڑی سی شاپنگ کرنے میں کیا حرج ہے۔ امل نے اس سینڈل کو بھی ناپسندگی سے اپنے پاؤں سے اتارتے ہوئے کہا اور اپنے سامنے کھڑے سیلز مین کو نیلے رنگ کی ہیلز دکھانے کا کہا، جبکہ اسے کہنے کے بعد بھی وہ خود بھی ارد گرد ڈسپلے پر لگی سینڈلز کا جائزہ لینے لگی۔ شاپنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر شاپنگ کرو تو صحیح، تم تو کب سے مجھے دکانوں میں خوار کر رہی ہو۔ ہادی نے بامشکل چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھتے ہوئے کہا۔ وہی تو کر رہی ہوں، مجھے نیلے رنگ کی ہیلز چاہیے، جبکہ یہاں دنیا کا ہر رنگ موجود ہے سوائے میرے ڈریس کے میچنگ سینڈلز کے۔ امل نے شانے اچکاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ امل شاپنگ کے معاملے میں بہت زیادہ تنگ کرنے والی نہیں تھی، وہ آسانی سے اپنی شاپنگ کر لیتی تھی، مگر آج اتنے خوبصورت جوتے دیکھ کر وہ اپنے ڈریس سے میچنگ سینڈلز ہی لینا چاہتی تھی۔ تو اسلام آباد سے لے لینا، یہاں پر وقت ضائع کرنا ضروری ہے، ہادی نے اپنی طرف سے مخلصانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہاں پر بھی سینڈلز کے ڈیزائنز بہت اچھے ہیں، بس بلو کلر میں نہیں ہیں۔
عمل نے خوبصورت جوتوں کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب سے ہادی کا دل کیا جوتوں کے ریک میں ہی اپنا سر دے مارے۔ وہ ابھی بھی مزید سر کھپانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سیل مین جانے کہاں سے 2-3 جوڑے نیلے رنگ کے سینڈلز کے ڈھونڈ لایا تھا۔ ہادی نے اسے ڈبے سے نیلے رنگ کی ہیلز نکالتے دیکھ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ شدید بور ہو رہا تھا اس نیلے رنگ کی سینڈل کی شاپنگ کرتے ہوئے۔ عمل نے ایک ایک کر کے سارے جوتے پہن کر دیکھے تھے، سب ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ہادی کو لگا کہ اب اس کی یہ شاپنگ ختم ہو جائے گی، مگر اگلے ہی پل اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے عمل کو وہ سارے جوتے بھی رد کرتے ہوئے دیکھا۔ نہیں، مجھے ڈارک بلو سینڈلز چاہیے، جبکہ یہ سب لائٹ بلو کلر میں ہیں، عمل نے منہ بسوڑتے ہوئے سیل مین کو بتاتے ہوئے کہا۔ سیل مین کا منہ بے اختیار لٹکا تھا۔ مگر میم، آج کل تو یہی کلر چلتا ہے، ڈارک بلو تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ سیل مین نے اسے سمجھانا چاہا، عمل نے اسے کھپا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی عمل کچھ بولتی سے پہلے ہی ہادی بول پڑا۔ اس کا ذرا دماغ خراب ہے، تم یہ وائٹ سٹون والا پیک کر دو۔ ہادی نے ایک جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر سفید نگوں کا ایک چھوٹا سا پھول بنا ہوا تھا۔ نیلے رنگ کی ہیلز پر لگا یہ نگ کا چھوٹا سا پھول بے حد خوبصورت تھا۔ ہادی نے عمل کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے تاثرات جانتا تھا، اس لیے دیکھنے سے گریز کیا۔ سیل مین بھی جیسے انتظار میں ہی تھا، جٹ سے جوتا پیک کر لایا۔ ہادی نے کاؤنٹر پر پیمنٹ کی اور اسے لیے باہر آ گیا۔ عمل نے شاپ سے باہر نکل کر گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے اندر کہ میرا دماغ خراب ہے؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اور یہ جوتا میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ عمل نے اسے کوستے ہوئے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا، جبکہ دوسری طرف تو ہادی کو اس کی بات سن کر بے حد طیش آیا تھا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا کہا میں نے؟ شکل دیکھی تھی تم نے اس سیل مین کی، رونے والا کر دیا تھا تم نے اسے۔ تمہارا تو بس نہیں چل رہا تھا اسے اپنی پسند کا جوتا بنانے پر لگا دیتی۔ اور رہی بات اس جوتے کی، تو یہ تو تمہیں پہننا ہی پڑے گا، کیونکہ اس پر میری محنت کی کمائی لگی ہے۔ وہ میرا ماما نہیں لگتا تھا جس نے میری شکل دیکھ کر مجھے یہ مفت میں دے دیا ہو۔ ہادی نے باور کروانے والے انداز میں تنک کر کہا۔ بھائی، سینڈل کون سی سستی تھی؟ پورے 10,000 کی تھی، اور دوسرا ہادی ابراہیم نے اسے اپنے پیسوں سے خرید کر دی تھی۔ وہ اپنے پیسے خرچ کرتے میں بے حد کنجوس تھا، جبکہ عمل کے یوں نخرے دکھانے پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو؟ اس کے اپنے پیسوں کا سنانے پر عمل نے رک کر اسے مڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہر چیز ہماری ضرورت کے مطابق نہیں ملتی، اس لیے جو مل جائے اسی پر ہی گزارا کر لینا چاہیے۔ ہادی نے اس کی بات سے شانے اچکاتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس کا انداز یوں تھا کہ وہ کوئی لڑائی نہیں چاہتا۔ اس کے یوں سنجیدگی سے کہنے پر عمل کو ہنسی آئی تھی، جسے وہ چھپا گئی۔ یہ سینڈل تو اسے بھی پسند تھے۔ اوکے، اب تم اتنے پیار سے سمجھا رہے ہو تو میں لے لیتی ہوں، عمل نے اس کے ہاتھ سے سینڈل والا شاپر لیتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری طرف سے پہلا تحفہ ہے جو نکاح کے بعد مجھے تم نے اپنے پیسوں سے لے کر دیا ہے۔ اور لے کر بھی کیا دیا ہے؟ لمبی ہیلز والے سینڈلز۔ عمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مصنوعی معصومیت سے اپنی آنکھیں چپکتے ہوئے کہا، جبکہ ہادی وہ تو سانس روکے اس کے اس نئے دل فریب انداز کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کو جوتا گفٹ کرو تو بدلے میں اسے جوتے ہی پڑتے ہیں۔ سو بی ریڈی۔ اپنی آخر والی بات کہتے ہوئے عمل شرارت سے مسکرائی تھی اور ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ہادی تو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے آگے بڑھ جانے پر اس نے اپنی پلکیں جھپکی تھیں، تو جیسے ذہن اس کے آخر والے جملے پر بیدار ہوا تھا۔ وہ اس کی بات سے اور اپنی بے اختیاری پر مدروم سا مسکرایا تھا۔ اسے عمل کی باتوں پر اب غصہ نہیں آیا کرتا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے لپکا، جو کہ سڑک کا موڑ مڑ چکی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔